बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी आज से 3500 साल पहले एक शहजादी से शुरू होती है, जब उसका जिस्म नहीं बल्कि उसका एक सच ताबूत में बंद कर दिया गया था। लोग समझते रहे कि शहजादी मर चुकी है, मगर असल में जिंदा सिर्फ वो राज रहा जो उसके साथ दफन हुआ। सदियां गुजर गईं, ताबूत बंद रहा, लेकिन वक्त हर बार ये याद दिलाता रहा कि कुछ कहानियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। इन लम्हात के मुकम्मल सुकूत के बाद फिजा में एक मर्तबा वही आवाज गूंजी जो 2 दिन पेशतर आज़िमुद्दीन ने वादी फराना मिस्र में गूंजते सुनी थी। ज़ीलथिया ने सजदा रेज मिस्रियों से मुखातिब होकर कहा, कबीला फराज के बूढ़े सरदार फगाता, मैं तुझसे भी मुखातिब हूं और तेरे कबीले के दीगर अफराद से भी। फगाता, सिर्फ तुझे इसकी इजाजत है कि तू अपना सजदे से उठा और मुझे बेदार देखकर फिरौनी ज़मान सेठी अव्वल के तिब्बी तजुर्बे की कामयाबी के गीत गा। मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू अपने तमाम आदमियों के साथ दोबारा यहाँ आ। मैं चाहती हूँ कि मैं लक्सर तक तुम सब आदमियों के साथ जाऊं और तू अपने कबीले के तमाम अफराद के साथ मेरी शादी के जश्न में शरीक हो। फगाता, मैंने ये फैसला किया कि मैं अहमद से अपनी शादी लक्सर के कदीम खंडरात में करूंगी और करनाक के हैकल आजम के इस गोशे में दुल्हन बनकर अपने दूल्हे का इंतजार करूंगी, जहां मैं हजारों साल कबल अपनी नींद से पहले अहमद की वापसी के इंतजार में बैठा करती थी। फगाता, मैं जानती हूँ तेरा सीना कदीम मिस्री इल्म फन का मतफन है और हजार राज सीना बस सीना मुंतकिल होकर तुझ तक पहुंच चुके हैं। इसलिए तू अपनी तमाम पोशीदा कुव्वतों के जरिए इस पाता को तमाम तर खब्वासतों का खात्मा कर दे, ताकि वो आइंदा मुझे कभी परेशान न कर सकें। फगाता, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू अपनी नजरें उठाकर मुझे देख ले, ताकि तुझे अंदाजा हो कि हजारों साल कबल तेरे आबा अजदाद किस कदोकाल और किस शान शौकत के मालिक थे। सीलथिया का हुक्म पाकर फगाता ने आहिस्ता आहिस्ता पहले अपना सर उठाया और फिर लम्हे भर के लिए शहजादी की तरफ देखकर दोबारा अपनी नजरें झुका ली। अलबत्ता उसके तमाम साथी बदस्तूर सजदा रेज रहे। अब ज़ीलथिया अहमद की तरफ मुखातिब हुई। अहमद, कबीला फराज के इन अफराद के आ जाने के बाद मेरे बेचैन दिल को करार आ चुका है और मेरे नजदीक दुश्मन की हैसियत एक लौंडे से ज्यादा नहीं रही, जो सिर्फ भागना जानती है, मुकाबले पर ठहरना नहीं जानती। इसलिए अहमद, पहले तुम्हारे फैसले के मुताबिक जब मेरी शादी दिल्ली में हुई, लेकिन अब लक्सर के करीब करनाक के खंडरों में होगी। ये मेरे मजबूर दिल का फैसला भी है और मेरी नाकाम तमन्नाओं के इल्तिजा भी। अभी सलीम इसी शशोपंत में ही था कि वो ज़ीलथिया को क्या जवाब दे कि आज़िमुद्दीन, जो अब तक कई तमाम मंजर खामोशी से देख रहा था, दरमियान में बोल उठा, शहजादी, मैं सलीम की तरफ से तुम्हारा फैसला मंजूर करता हूँ और हम सब आज ही लक्सर रवाना हो जाएंगे। आज़िमुद्दीन के इस जवाब ने ज़ीलथिया के मखमूम और गैर जज्बाती चेहरे पर चंद लम्हात के लिए मुस्कुराहट की लकीरें पैदा की। एक मर्तबा घूमकर इसने कबीला फराज के सरदार और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर शाहाना अंदाज में सबको हाथ उठाकर रुखसत होने की इजाजत दी। इजाजत पाते ही कबीले के तमाम अफराद उठकर एक करीबी टीले की आड़ में चले गए। तहरानी भी उनके साथ ही गया और उसने इसे टीले की आड़ में फगाता से लक्सर की जानिब रवानगी का प्रोग्राम बना लिया। उसने फगाता से यह भी तय कर लिया कि शादी के मौके पर वो खुद को ज़ीलथिया का सरपरस्त जाहिर करेगा और पासपोर्ट की दरख्वास्त पर भी इस अमर की तस्दीक कर देगा कि उसने ही बचपन से ज़ीलथिया को पाला है। तहरानी ने मिस्र के इस अजीबो गरीब कबीले के रिहायशी गांव का पता बेहद दरियाफ्त किया, लेकिन फगाता ने बिल्कुल साफ इनकार करते हुए ये कह दिया कि इसका कबीला अपना कोई राज किसी गैर को नहीं बताता। बहरहाल इस तरह से खुद ज़ीलथिया की रवानगी का मसला तय हो गया। तहरानी ने वापस आकर अपने साथियों को भी बता दिया कि फगाता एक सरपरस्त की हैसियत से ज़ीलथिया की रवानगी के कागजात पर
دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاسپورٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ ایک ہندی سیاح نے مصر کی سیاحت کے دوران میں ایک مصری دوست ویزا سے شادی کر لی اور وہ اب اپنی بیوی کو ہندوستان لے جانا چاہتا ہے۔ لکسر میں اسلامی طریقے پر شادی کی رسومات ہونا بھی طے پا چکا تھا، اس لیے قافلے والوں کو کوئی الجھن نہ تھی اور بظاہر تمام کام انتہائی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ زیلخیا دوبارہ اپنے خیمے میں جا چکی تھی۔ پگاتا کے ساتھیوں کی مدد سے رخت سفر باندھا جانے لگا اور ادھر تہرانی نے یہ تجویز پیش کی کہ اب مقبرے سے تومس سوئم کا دفن کیا ہوا سونا بھی کھود کر نکال لیا جائے۔ چنانچہ زیلخیا، عاظم الدین، تہرانی اور سلیم مقبرے میں داخل ہوئے۔ مقبرے کے اندرونی کمروں میں ایک عجیب مایوسی کا عالم طاری تھا اور بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کل تک یہ مقبرہ زندہ انسانوں کا مسکن تھا، لیکن آج واقعی یہ مردوں کی ابدی قیام گاہ ہے۔ کل تک جس تابوت میں زیلخیا زندگی کی نیند سو رہی تھی، آج وہاں حسن اصغر کا مردہ جسم قیامت کا انتظار کر رہا تھا۔ تابوت والے کمرے میں داخل ہوتے ہوئی سلیم کی آنکھوں میں اپنے دوست کی تاریخ کے لیے محبت کے آنسو آ گئے اور زیلخیا بھی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ توتمس سوئم کی لکھی ہوئی جگہ پر کھدائی کی گئی اور پھر واقعی پتھر اٹھاتے ہی ایک سنگی برتن میں سونے کے اتنے ٹکڑے برآمد ہوئے کہ ایک انسان ان کو لاد کر نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ پگاتا کے 2 آدمی بلائے گئے اور ان کے ذریعے سونا خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ عاظم الدین بے حد دولت مند تھا۔ تہرانی نے بھی اپنی عمر میں بے انتہا دولت دیکھی تھی، لیکن پھر بھی یہ سونا دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ سلیم پلک جھپکتے میں ہی اتنی بے پناہ دولت کا مالک ہو جائے گا۔ بہرحال اب صورتحال بالکل پرسکون تھی اور سب کچھ بلا کسی زحمت کے ہو رہا تھا۔ تہرانی اور عاظم الدین خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے اور سلیم زیلخیا کے ہمراہ وادی کی طرف گھومنے چلا گیا۔ پگاتا نے ان دونوں کو وادی کی طرف جاتے دیکھا اور پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا، چیتے کی طرح جست لگا کر وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر منہ میں کوئی اور منتر پڑھنے لگا۔ زیلخیا اور احمس ابھی مشکل سے 100 قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک ان کے بالکل سامنے ایک سایہ ابھرا اور ایک چیخ بلند ہوئی جو سلیم نے نہیں، صرف زیلخیا نے سنی۔ زیلخیا، تم نے فگاتا کے ذریعے مجھے فنا کرنے کا جو پروگرام بنایا ہے، اس میں تمہیں کامیابی ہو گئی، لیکن جاتے جاتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم احمس کی نہیں ہو سکتی۔ میرا جسم جل رہا ہے اور میں فنا کے بالکل قریب ہوں۔ فگاتا کے منہ سے نکلے ہوئے قدیم منتروں کا ورد مجھے ختم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے بارے میں جو کچھ بتا چکا ہوں اس کو دنیا کی کوئی قوت نہیں جھٹلا سکتی۔ دھیرے دھیرے یہ آواز ڈوبنے لگی، سایہ روشنی میں تحلیل ہونے لگا اور زیلخیا کے دیکھتے ہی دیکھتے جو تاریک دھبا ابھی اسی کے سامنے ابھرا تھا وہ فضا کی روشنی میں منتشر ہو گیا۔ اسپارتا کا وجود ختم ہو گیا، زیلخیا کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ دور ہو گیا اور سلیم کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ایک کہانی ختم ہو گئی۔ اسپارتا کا خطرہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی دھمکی بدستور باقی تھی۔ زیلخیا اس تاریک دھبے کو فضا کی روشنی میں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر اسپارتا کی اس دھمکی کا کیا مطلب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ احمد سے مل جانے کے باوجود وہ احمد کی نہ ہو سکے؟ سوچتے سوچتے زیلخیا کا دماغ تھک گیا، ساری دنیا اسے ایک بوجھ معلوم ہونے لگی۔ ارد گرد کا ماحول فکر میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا، آنکھیں غم کے تصور سے بند ہونے لگیں اور اس نے سکون کے لیے اپنا سر سلیم کے سینے سے لگا لیا۔ ادھر وادی فرانہ مصر میں سلیم اور زیلخیا دنیا و معافیہ سے بے خبر ایک دوسرے سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ادھر خیمہ میں تہرانی ڈاکٹر بیگ سے کہہ رہا تھا، وہ لڑکی جس کی آواز میں موسیقی کا لوچ بھرا ہوا ہے اور جو ہزاروں سال تک وادی خاموشہ میں سوتی رہی، اس پوری دنیا کے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی ہے اگر وہ ہمیں اپنی یادداشت کے بل پر اس علم کی تفصیل بتا دے جو فنا ہو چکا ہے اور جس کی مدد سے علم، عصائے قدیمہ، طبابت، عمل جراحی اور جسمانی ساخت سے متعلق تمام علم و فن میں زبردست انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آقا تہرانی، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جسم اور روح کے درمیان جو رشتہ ہے
اس کی تفصیل ہم کسی قیمت پر نہیں لکھ سکتے۔ عاصم الدین نے کہا، عقیدہ اور سائنس تو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کی بحث لمبی ہو سکتی ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تہرانے کی کوششوں سے زیلفیا نے ماضی کے زبردست تجربے کے بارے میں کچھ بھی بتا دیا تو یہ ہمارے سفر کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ ڈاکٹر بیگ نے گفتگو میں مداخلت کی۔ ابھی شاید یہ گفتگو اور لمبی ہوتی کہ فگاتا نے آ کر پہلے ایک لمبا سلام کیا اور اس کے بعد یہ اطلاع دی کہ تمام سامان اس کے آدمی باندھ چکے ہیں اور اب سب کو صرف روانگی کے حکم کا انتظار ہے۔ فگاتا نے تمام مہمانوں کے لیے سواری کے گھوڑوں تک کا انتظام کر دیا تھا، لیکن روانگی کیسے ہوتی جبکہ ابھی تک سلیم اور زیلفیا وادی سے واپس ہی نہیں آئے تھے؟ اجڑی ہوئی اس خیمہ گاہ میں جہاں صبح تک ہندوستان سے آئے ہوئے چند سیاحوں نے ایک بستی سی بسا رکھی تھی، زیلفیا کی واپس کا انتظار ہو رہا تھا اور دور وادی کے ایک کھنڈر میں زیلفیا اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، احمس، ایک طویل کہانی کا اختتام قریب ہے۔ آج شام کو قرناق کے ویرانے میں میری اور تمہاری دوسری شادی ہوگی اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ ہاں زیلفیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی کے محبت بھرے خوابوں سے زیادہ زندگی میں کوئی چیز حسین نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی شے ممکن ہی نہیں، اور میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہونے جا رہا ہوں۔ اور مجھے جھلمل کرتے ستاروں کی چمک میں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں، بارش کے گیت میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو محض تمہاری قربت میں حاصل ہوتا ہے۔ زیلفیا نے جذباتی آواز میں کہا اور احمس کے بالوں میں اپنی لمبی مخروطی انگلیاں پھنسا لی، اور سلیم اور زیلفیا کے ان باریک لبوں کی طرف دیکھتا رہ گیا جو گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نرم اور سوفت ہے۔ روب حسن سے سلیم کی قوت گویائی گویا سلب ہو کر رہ گئی۔ زیلفیا اپنی جھیل ایسی نیلی آنکھوں سے مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور سلیم سوچتا رہا، ہاں یہ وہی عورت ہے جسے ارض و سماوی قوتوں نے ہزاروں برس تک اپنی دعاؤں اور برکتوں کے سائے میں رکھا۔ یہ وہی عورت ہے جس نے 100 دروازوں والی راجدھانی تھیبنس میں شاہی تخت پر بیٹھ کر عظیم الشان سلطنت کے انتظام کرنے والے سیٹھی اول کے حکم پر بظاہر خود کو قربان کر دیا تھا۔ یہ وہی عورت ہے جو اس سے ملنے کے لیے موت تک کے دروازے پر دستک دے کر لوٹ آئی تھی۔ دیر تک دونوں اسی طرح خاموش کھڑے رہے اور پھر مزید کوئی گفتگو کیے بغیر خیمے گاہ کی طرف لوٹ آئے جہاں ہر شخص ان کا منتظر تھا۔ روانگی کے لیے قافلہ بالکل تیار تھا۔ زیلفیا کو دیکھتے ہی قبیلہ فراز کے تمام لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن زیلفیا نے ان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور اس کے بعد ایک سفید گھوڑے پر بیٹھ کر لکسر کی جانب روانہ ہو گئی۔ پورا قافلہ اس کے پیچھے پیچھے تھا اور یہ قافلہ اس طرح لکسر کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے واقعی کسی ملکہ کا جلوس جا رہا ہو۔ دور درختوں اور اونچے اونچے ٹیلوں کے جھرمٹ میں خاموشی اور سکون کے ساتھ نیل بہہ رہا تھا۔ زیلفیا کبھی بہتے ہوئے نیل کی طرف دیکھتی اور کبھی مضافات میں پھیلے ہوئے ویرانوں کی طرف۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، کبھی ان ویرانوں میں زندگی اپنی معراج پر تھی۔ ہر جانب شان و شوکت کے مظاہرے تھے، پرشکو عمارتیں تھیں، پرہیبت مندر تھے، بارعب کاہن تھے، خوبصورت عورتوں کے زندہ مجسمے تھے، کاروبار سے بھرپور بازاریں تھیں۔ لیکن آج زیلفیا اس ویرانے کی گزری ہوئی کل کو بھی دیکھ رہی تھی اور آج کی ویرانے بھی۔ نہ معلوم کیوں اس کی گنی پلکوں میں آنسو تھر تھرا اٹھے۔ بہت دور سے کسی دیہاتی مسجد کے بلند مینار سے ظہر کی نماز کے لیے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن لوگوں کو سچائی اور نیکی کی طرف بلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور مؤذن کی یہ آواز پوری فضا کے سناٹے میں پھیل کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ قافلے کے افراد اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اذان سن چکے تھے، لیکن آج انہیں معجزانہ الفاظ کا صحیح مطلب معلوم ہوا۔ آج اس آواز نے ان کو ایک خاص قسم کی روحانی کیف دیا۔ آج انہیں محسوس ہوا کہ سنسان اور تنہا راستوں میں کون سب سے بڑا رہبر ہوتا ہے، اور آج انہیں احساس ہوا کہ زندگی کے پے در پہ مشکلات پر صرف اسی آواز پہ لبیک کہہ کر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مغربی تعلیم کا پرستار سلیم اس آواز کو سن کر سوچنے لگا کہ صبر و استقلال کی زندگی کے لیے اسلام کا فلسفہ کتنا حکیمانہ اور کتنا حتمی ہے۔ اور پھر
بالکل غیر ارادی طور پر اس نے گھوڑا روک دیا۔ قافلے کے تمام ہندوستانی مسافروں نے اس کی تقلید کی اور ابھی مؤذن کی اذان ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ سلیم اور اس کے ساتھیوں نے نماز کی صف باندھ دی اور اپنے اندیکھے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نماز ہوتی رہی اور زیلتھیا رکوع و سجود کا یہ روحانی منظر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ احمس اور اس کے ساتھی کس خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جبکہ خدا ان کی نگاہوں کے سامنے تک موجود نہیں۔ چنانچہ جب نماز سے فراغت پانے کے بعد قافلہ دوبارہ لکسر کی جانب روانہ ہوا تو اس نے سلیم سے پوچھا کہ وہ سب کس خدا کے سامنے سجدہ کر رہے تھے؟ اس خدا کے سامنے جو لا شریک ہے، جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں اور جس کے حکم سے تم ہزاروں سال تک علم طب کے سہارے سوتی رہیں۔ سلیم نے جواب دیا اور زیلتھیا خاموش سی ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ انسانی جسم کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتی رہی ہو، اتنی جلدی اپنے خدا اور اس کے خدا کے ہزاروں بیٹوں کے وجود کو رد کر دیتی۔ اب لکسر کی آبادی بھی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ احمس، ہم لکسر نہیں قرناق جائیں گے، اس لیے کہ قبیلہ فراز کے لوگ آج تک کسی آبادی میں داخل نہیں ہوئے جس میں ان کے مذہب کے ماننے والے نہ رہتے ہوں، زیلتھیا نے کہا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ لیکن قرناق کے ویرانے میں شادی کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم نے پریشان ہو کر کہا۔ کچھ بھی ہو، تمہارے مذہب کی تمام رسومات وہیں ادا ہوں گی اور میں قرناق میں ہی دلہن بنوں گی۔ یہ میرے قبیلے کی رائے ہے اور مجھے بہرحال ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں پورا قافلہ ٹھہر چکا تھا اور تمام افراد کو صرف ان کا انتظار تھا کہ ان کو کس طرف روانگی کا حکم دیا جاتا ہے، لکسر کی جانب یا قرناق کے ویران کھنڈوں کی جانب۔ ہمیں قرناق کی طرف جانا ہے۔ قافلے والوں نے سلیم کی آواز سنی اور سب کے سب قرناق کے قدیم شاہراہ پر گامزن ہو گئے۔ راستے میں تہرانی نے عاصم الدین سے شادی کی رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں تفصیلی طور پر بات کی۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ لکسر سے مولوی بلوا کر نکاح پڑھوا لیا جائے، لیکن کیونکہ اس میں افشائے راز کا ڈر تھا، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ نکاح کا صیغہ خود تہرانی پڑھوا دے گا اور اس طرح زیلتھیا اسلامی طریقے پر سلیم کی ہو جائے گی۔ تہرانی کے خیال میں زیلتھیا کی ہزاروں سال پرانی کہانی کا خاتمہ یوں ہی ہونا تھا، لیکن اے کاش اسے معلوم ہوتا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا اور پھر حالات اچانک کتنی حیرت ناک کروٹ لے لیں گے۔ تقریباً 5 بجے شام کو قافلہ قرناق کے ہیکل کے قریب پہنچ گیا اور قبیلہ فراز کے آدمیوں نے انتہائی مستعدی اور پھرتی کے ساتھ خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ ان کے سردار کا حکم تھا کہ شام سے پہلے کام ختم ہو جائے تاکہ شہزادے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ قبیلے کے افراد نے غیر معمولی محنت کے بعد اس ویرانے کو ایک اچھی خاصی آبادی میں تبدیل کر دیا۔ شام قریب تھی اور ڈوبتا ہوا سورج جب ہزاروں سال سے قرناق کی تباہی اور ویرانے کا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، آج ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا۔ آج قرناق کے کھنڈروں میں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ ایک طرف قبیلہ فراز کے افراد اپنے قدیم مصری خد و خال لباس اور اپنے دل میں مذہبی احترام کا جذبہ لیے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، تو دوسری طرف جدید تہذیب اور نئی دنیا کے چند انسان شادی کے انتظامات میں الجھے ہوئے تھے۔ اگر ایک طرف زیلتھیا اپنے شاہی طرز کے خیمے میں خود اپنے ہاتھوں کو قدیم مصری انداز میں دلہن بنا رہی تھی، تو دوسری طرف عاصم الدین اپنے اکلوتے بیٹے کو دلہا بنا رہا تھا۔ آج قرناق کے کھنڈروں میں ماضی کے گمشدہ اوراق زندہ حقیقت بن کر سامنے آ رہے تھے، اور ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قرناق کے یہ کھنڈر ہزاروں سال کی آرزوؤں حسرتوں کا سنگم بننے جا رہے تھے، اور یہاں کا منظر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس ویرانے میں کچھ روحوں نے اپنا مستقل مسکن بنا لیا ہو۔ ہر شخص خاموش تھا، سنجیدہ تھا، اور ہر دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی شادی میں نہیں کسی عدالتی کارروائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب شام ہو چکی تھی، سلیم دلہا بن چکا تھا، لیکن زیلتھیا کی دلہن بننے کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی تھی۔ چنانچہ تہرانی نے سوچا کہ وہ خود جا کر اس کے خیمے تک پہنچا دے جہاں نکاح ہونا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ خیمے تک گیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب اجازت پا کر اندر گیا تو اس کی بوڑھی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے بھی چند منٹ کے لیے مدہوش کر دیا۔
کیونکہ اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت مسحری پر جو عورت لیٹی ہوئی تھی وہ عورت نہیں، قوس و قزح تھی۔ رنگوں کا ناقابل تشریح امتزاج، لہروں کی طرح ایک آتا اور ایک جاتا ہوا رنگ۔ لمحے بھر کو تہرانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس عمر میں پہلی بار وہ کسی شاعر کے شعر کو ایک ناقابل قصور نسانی پیکر میں دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی مغنی کے راگ کی زندگی کو کروٹیں لیتے دیکھ رہا ہے، وہ کسی مصور کے خیالوں کو جوانی کی بھرپور سانسیں لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آج اس خیمے میں وہ پھولوں کی خوشبو، ستاروں کا نور اور چاند کی کرنوں کا مسرت بھرا رقص دیکھ رہا ہے۔ چند لمحات کی غیر ارادی مدہوشی کے بعد تہرانی نے ہلکی آواز میں پوچھا، کیا شہزادی بحیثیت دلہن پوری طرح تیار ہے؟ ہاں، میں بالکل تیار ہوں، لیکن سلیم کے پاس جانے سے قبل قبیلہ فراز کے سردار فگاتا سے تخلیہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اسے میرے پاس بھیج دیں، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی شخص ہم دونوں کی گفتگو نہ سن سکے۔ میں فگاتا کو ابھی آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں، تہرانی نے جواب دیا، اور اس کا بھی پورا خیال رکھوں گا کہ کوئی شخص آپ دونوں کی گفتگو کے دوران اس خیمے کے قریب تک نہ آنے پائے۔ آپ سلیم کے خیمے میں میرا انتظار کیجیے، میں فگاتا کے ساتھ وہاں ہی پہنچ جاؤں گی۔ شہزادی نے اپنی بات ختم کرتے ہی کچھ نظروں سے تہرانی کی طرف دیکھا کہ وہ فوراً ہی خیمے سے باہر چلا گیا اور فگاتا کو اطلاع دے دی کہ اسے شہزادی زیلفیا نے اپنے حضور میں طلب کیا ہے۔ اور اب خیمے میں فگاتا اور زیلفیا میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زیلفیا نے افسردہ لہجے میں کہا، فگاتا، تم خوب جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میرا خاندان کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں اب تک کیوں زندہ رہی۔ میں خوب جانتا ہوں شہزادی، رب را کی قسم، میں تو آپ کو دیوی اشتار کی بیٹی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے عالم تصور میں دیوی اوتار کی جو تصویر دیکھ رکھی ہے اس میں اور آپ میں بظاہر کوئی فرق نہیں۔ فگاتا نے نظریں جھکا کر کہا، لیکن میں بہت پریشان ہوں فگاتا، رہ رہ کر مجھے اسپاتا کی دھمکی یاد آ جاتی ہے اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ اسپاتا نے فنا ہوتے ہوتے آخر یہ کیوں کہا تھا کہ میں احمس کی ہو جانے کے باوجود احمس کی نہیں ہو سکتی۔ شہزادی کے لہجے میں بلا کی غمگینی مستور تھی۔ عالیہ مقام شہزادی، آپ اسپاتا کی حاسدانہ دھمکی کا وہم دل میں نہ لائیں اور مطمئن رہیے کہ دیوتاؤں کا سایہ آپ پر باقی ہے اور دنیا کی کوئی قوت احمس کو آپ سے نہیں چھین سکتی۔ پھر بھی نہ معلوم کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جبکہ آج میری شادی ہے اور آج کی رات میری سہاگ رات ہے اور مجھے بے پناہ حد تک خوش ہونا چاہیے۔ یقین جانیے شہزادی، جب تک فگاتا زندہ ہے آپ کو اسپاتا کی دھمکی کے زیر اثر کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا۔ جہاں تک میرا علم بتاتا ہے اسپاتا بالکل فنا ہو چکا ہے اور اس کے وجود کا ہلکا سا شائبہ بھی باقی نہیں ہے۔ اس لیے اے فرانہ مصر کی آخری زندہ شہزادی، آپ غم اور وہم سے بالکل بے نیاز ہو کر خیمے سے باہر نکلیں۔ احمس کے خیمے میں تمام لوگ آپ کے منتظر ہیں اور میرے آدمی آپ کی شادی کا استقبالیہ جشن کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ فگاتا نے یقین بھرے لہجے میں کہا، کیا تم شادی کا قدیم رقص کرو گے؟ زیلفیا نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں شہزادی، صدیاں گزر گئیں کہ ہم نے یہ رقص نہیں کیا، لیکن آج دیوتاؤں کی مہربانی سے یہ موقع مل گیا، فگاتا نے جواب دیا۔ چلو پھر میں تیار ہوں، زیلفیا نے کہا اور باہر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور پھر سلیم کے خیمے میں بیٹھے ہوئے سیاحوں نے دیکھا کہ گو آفتاب ڈوب چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک آفتاب ان کے خیمے کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اور اب زیلفیا سلیم کے خیمے میں تھی۔ خیمے کے باہر قبیلہ فراز کے لوگ جلتی ہوئی مشالیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے اور صرف اس کے منتظر تھے کہ نکاح کا اعلان ہوتے ہی وہ استقبال یا رقص شروع کر دیں۔ دور وہ بڑا پتھر بھی نظر آ رہا تھا جس پر کھڑے ہو کر مصری روایات کے مطابق ان دونوں کو اپنی ازدواجی زندگی کا اعلان کرنا تھا۔ ہر طرف تاریکی تھی، کبھی کبھی بادلوں کی اوٹ سے چاندنی اپنی جھلک دکھاتی اور لمحہ بھر کے لیے فضا میں روشنی پھینکتی اور اس کے بعد پھر تاریکی چھا جاتی۔ خیمے کے وسط میں سلیم دولہا بنا بیٹھا تھا۔ ایک طرف عاظم الدین اور دوسری جانب ڈاکٹر بیگ بیٹھے تھے اور تہرانی زیلفیا کے سامنے بیٹھا تھا۔ فگاتا اس خیمے کے دروازے پر ادب سے کھڑا تھا۔ خیمے کے پورے ماحول پر ایک عجیب سا اسرار چھایا ہوا تھا،
اور ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی بجائے ایک انجانا خوف پھیلا ہوا تھا۔ صحرے کے پھولوں کی آڑ سے سلیم نے نیچی نظروں سے زیلتھیا کے پھول سے چہرے کو دیکھا جو ایک باریک کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کو انتہائی حیرت ہوئی کہ اس کے آفتابی رخساروں پر آنسوؤں کی 2 بوندیں ڈھلک رہی ہیں۔ سلیم کو پورا یقین تھا کہ زیلتھیا ایک عظیم حمیم رکھنے والی خاتون ہے جس کے پائے استقامت کو کبھی لغزش نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ آخر وہ کون سا خوف یا شک ہے جس کی بنیاد پر زیلتھیا اس وقت غم و خوف کے آنسو بہا رہی ہے۔ اور پھر سلیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے ماضی کا ایک نامعلوم سا پردہ جو شعور انسانی سے بالا تر ہے اس کے خیالات پر چھاتا جا رہا ہے۔ ابھی شاید وہ کچھ اور سوچتا کہ تہرانی نے اسلامی رسم کے مطابق پہلے زیلتھیا سے اور پھر سلیم سے ان کی شادی پر ان کی توثیق مانگی، اور جب دونوں نے ہاں کہہ دیا تو نکاح کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا کام بھی چند منٹ میں ہو گیا۔ تمام افراد نے عاظم الدین کو مبارکباد دی اور اس طرح زیلتھیا اسلامی قانون کے تحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلیم کی ہو گئی۔ فگاتا نے فوراً باہر جا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو شادی کی اطلاع دی، اور باہر طبل کی زوردار آواز کے ساتھ ایک ایسا رقص شروع ہو گیا جو ہزاروں سال سے اس سرزمین میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک عجیب و غریب رقص جس میں قدم قدم پر ہر ناچنے والے کے لیے موت کا خطرہ تھا۔ طبل کی آواز کے ساتھ قبیلہ فراز کے آدمی سر پٹکتے اور اچھل اچھل کر اپنی تلوار سے سامنے والے شخص پر حملہ کرتے۔ چند آدمی بے ہنگم آواز سے کوئی مذہبی گیت بھی گا رہے تھے۔ گویا اس طرح کرناک کے کھنڈر ایک مرتبہ پھر اپنے معماروں کے دور حکومت میں ماضی کی تمام دیواروں کو مسمار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے تھے۔ رقص کے دوران ہی فگاتا نے اندر آ کر کہا، سب کچھ تیار ہے شہزادی عالی مقام، آئیے اب باہر چلتے ہیں تاکہ آپ کے حکم کے مطابق جب پتھر کے چبوترے پر آخری بھی رسم ادا کر دی جائے۔ کیسی رسم؟ عاظم الدین نے گھبرا کر سوال کیا۔ قدیم مصری رسومات کے مطابق اس چبوترے پر جو کبھی ہیکل کے وسط میں تھا، ہر دلہن تمام افراد کی موجودگی میں اپنی زبان دلہا کے منہ میں دیتی تھی، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ روحانی اتصال کے ساتھ ہی دونوں کے جسم بھی ایک ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب رسم تھی، اور سہاگ رات سے قبل جسمانی اتصال کے عوامی مظاہرے کا یہ تصور بھی کچھ کم حیرت ناک نہ تھا۔ چنانچہ اپنے مقصد کو مکمل طور سے پورا کرنے کے لیے زیلتھیا نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے سسرال والوں کے سامنے بلکہ قبیلہ فراز کے تمام افراد کی موجودگی میں یہ رسم ادا کرے گی تاکہ ہر رسم کے مطابق احمس اس کا ہو جائے اور آئندہ زندگی میں اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ عاظم الدین اور تہرانی کو یہ رسم قطعی پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس غیر مہذب اور لغو رسم کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، لیکن قبیلہ فراز کے آدمی کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیکھ کر ان کی ہمت نہ پڑی کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہ سکیں۔ اب زیلتھیا بھی خوش نظر آ رہی تھی اور فگاتا بھی۔ باہر قبیلہ فراز کے آدمیوں کا وحشیانہ رقص بدستور جاری تھا۔ طبل اور ڈھول کی مہیب آوازوں اور کاہنوں کے مردہ گیتوں کی بھیانک لے نے ماحول کو بالکل قدیم معاشرے کے سانچے میں ڈال دیا تھا، اور خیمے کے اندر زیلتھیا احمس کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ نظروں ہی نظروں سے اپنی محبت، اپنی پاکیزگی اور اپنی جوانی کا سارا رس احمس کی آنکھوں سے انڈیل کر رکھ دے گی۔ شادی کا تحفہ بطور تہرانی نے زیلتھیا کو ایک قیمتی انگوٹھی، ڈاکٹر بیگ نے ایک عطر کی شیشی دی، اور اس کے بعد دلہن کا جلوس ہیکل کے تخت کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلوس میں سب سے آگے فگاتا ایک ایسا بانس لے کر چل رہا تھا جس کے بالائی سرے پر لمبے بالوں کا ایک گچھا بندھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بے ہنگم طور پر رقص کرتے ہوئے قبائلی تھے، پھر طبل بجانے والے تھے۔ نازک نازک قدم اٹھانے والی زیلتھیا تھی، برابر میں سلیم تھا اور اس کے پیچھے ہندوستانی سیاح، جس میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ڈاکٹر بیگ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ وہ 20ویں صدی میں 3500 سال پرانی ایک ایسی رسم کو دیکھ رہا تھا جو خواب میں بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ بار بار زیلتھیا احمس کی طرف اور سلیم زیلتھیا کی طرف دیکھتا۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے دونوں کی بے قراری اپنے معراج پر پہنچ چکی تھی، لیکن دونوں مجبور تھے۔ دونوں جدید اور قدیم معاشرے کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ بس
تھوڑی دیر اور، اس کے بعد ہم دونوں ہر قسم کی پابندیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ ماحول کی دہشت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ اب ہر شخص مسرور تھا۔ زیلتھیا کے ذہن سے بھی اسپارٹا کی منحوس دھمکی کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ بھی خوش تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بارش سے نہایا ہوا گلاب کا کوئی سرخ پھول۔ دھیرے دھیرے خوشی اور مسرت میں ڈوبا ہوا یہ جلوس قدیم ہیکل کے چبوترے تک پہنچ گیا، اور دلہا دلہن کی حیثیت سے زیلتھیا اور سلیم اس چبوترے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ قبیلے کے تمام آدمیوں نے ان کو اپنے محاصرے میں لے لیا، اور فگاتا نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور پھر اپنی قدیم زبان میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ چاند کی کرنیں دلہا اور دلہن پر اپنے نورانی کرنوں کی بارش کر رہی تھیں، اور فضا میں ہر طرف فگاتا کے منتروں کی آواز گونج رہی تھی، اور سلیم اپنی بیوی کی نیلی آنکھوں کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک زیلتھیا نے انتہائی ہلکی آواز میں سلیم سے کہا، احمس، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن میں نے غم و اندوہ کے تلخ اور طویل لمحات گزار کر وقت کا انتظار کیا، اور جس طرح سمندر کی آغوش تلاش کرنے والی ندی کو کوئی نہیں روک سکتا، یا جس طرح سورج کی کرنوں کو کوئی نہیں ٹھنڈا کر سکتا، اس طرح بھی مجھے کوئی قوت میرے ارادے سے باز نہیں کر سکی۔ حد یہ کہ میں بیدار ہو گئی اور یہ کام تمہارے ہی ہاتھوں سر انجام پایا۔ اور احمس نے اسی دھیمے لہجے میں جواب دیا، ہاں زیلتھیا، یقین جانو تمہارا تصور مجھے بھی سدا بہار پھولوں کے کنج کی سیر کراتا رہا۔ میں عالم خواب میں تمہاری ہنسی کی آواز سنتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے چاند کی کرنوں سے سجے ہوئے تاروں پر کوئی نغمہ چھیڑ دیا گیا ہو۔ میں اکثر آنکھیں بند کر کے تمہارے حسن کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا، اور پھر خود ہی اپنے دل سے پوچھتا یہ کیسی تصویر ہے جو میرے تصور کے ہر گوشے میں گھسی چلی جاتی ہے۔ اس اجنبی حسن میں ہزاروں شعلوں کی ایسی تپش اور سپیدہ سحر کسی پاکیزگی کہاں سے آ گئی؟ ابھی غالباً سلیم کچھ اور کہتا کہ فگاتا نے اپنا منتر ختم کر دیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ دیا، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس چبوترے کے چاروں طرف رقص شروع ہو گیا۔ اس مرتبہ رقص کی رفتار تیز تھی، طبل کی دھڑکن میں وارفتگی تھی، اور کاہنوں کے لبوں سے نکلے ہوئے گیتوں میں موسیقی کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ بھی تھی، اور سلیم کا مسرت کے سمندر میں لہریں مارتا ہوا ذہن صرف زیلتھیا کے حجلہ عروسی کا، وہاں کی مدھم روشنی کا، پھولوں سے سجی ہوئی ایک سیج کا، اپنی سمٹی ہوئی محبوبہ کا، اس کی سرگوشیوں کا اور لباس کی سرسراہٹوں کا تصور کر رہا تھا۔ کبھی وہ رقص کرتے ہوئے قبائلیوں کی طرف دیکھتا اور کبھی زیلتھیا کی طرف، جس کے ملکوتی چہرے پر اس وقت ایک کنواری دوشیزہ کا تقدس اور ایک نئی نویلی دلہن کا اچھوتا وقار پوری شدت کے ساتھ نمایاں تھا۔ اور نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اس وقت آسمان پر چاند سے آنکھ مچھولتی کھیلتے ہوئے بادلوں کے ٹکڑے یا بے حس و حرکت کھڑے ہوئے کھجور کے گنجان درخت اس وقت کون سا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے سے متعلق تمام روحیں آسمان سے اتر کر نیچے ویرانوں میں آ گئی ہیں۔ مری ہوئی تہذیب ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گئی ہے۔ محبت کا وہ معصوم اور ننھا چراغ جسے وقت کے ظالم ہاتھوں نے بجھا دیا تھا، ایک مرتبہ پھر روشن ہو گیا۔ ظلمتوں کے افق پر ایک معصوم محبت کا ستارہ طلوع ہو کر روشنی کی بارش کر رہا تھا، اور چاروں طرف نور کا ایک سیلاب سا امنڈ آیا تھا۔ اور اس ماحول میں سلیم کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی، دنیا کا سب سے پاکیزہ رشتہ، وہ شادی جس کے بغیر عارسی کے نزدیک باغ عدن میں بھی کوئی کشش نہ تھی، اور ان کو فرشتوں کے گیت، خوشحال پرندوں کے چہچہے، پھولوں کی مسکراہٹ، بہار کے مہکے ہوئے جھونکے سب بے اثر اور پھیکے معلوم ہوتے تھے۔ اور جب ان کی زندگی میں خدا کی سب سے قیمتی اور انمول تخلیق عورت کی صورت میں داخل ہوئی تو ان کی آہیں مسکراہٹوں میں بدل گئیں، اور ان کا ہر دکھ اور ہر درد دور ہو گیا، اور خوشی کے زمزم سے باغ عدن کا گوشہ گوشہ جھوم اٹھا۔ آج سلیم بھی آدم کی اس خوشی سے روشناس ہو رہا تھا۔ آج اس کے بالکل قریب ایک عورت کھڑی تھی، عورت جو کائناتی حسن کا لازوال خزانہ ہے، جو انسانی راحت کا سر چشمہ ہے،
جس کی ذات میں نیکی کا ہر ہجوم موجود ہے اور جس کے طفیل میں ہی انسانیت کی تمام قدریں قائم اور باقی ہیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد رقص ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر ہر شے خاموش تھی اور اسی خاموشی کو چیرتی ہوئی فگاتا کی آواز بلند ہوئی۔ اخناتون مصری کی آخری وارث، مصری تہذیب کی زندہ تصویر اور سیٹھی اول کے دور کے جیتے جاگتے مجسمے، تیرے غلاموں کا غلام، تیری ہی طرح دیوی اشتار کی رحمتوں کا پیاسا فگاتا تیرے حضور میں قوت و حیات کا سب سے قیمتی تحفہ پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اور زیلتھیا نے گردن ہلا کر یہ اجازت دے دی۔ اجازت پاتے ہی فگاتا نے ایک تیز خنجر فضا میں بلند کر کے اپنے شانے پر پوری قوت سے مارا۔ خون کا ایک فوارہ سا بلند ہوتا ہوا فگاتا نے یہ خون اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور تکلیف کا اظہار کیے بغیر یہ خون چبوترے پر زیلتھیا کے قدموں میں بکھیر دیا۔ نہ صرف سلیم بلکہ تمام ہندوستانی سیاح یہ خونی تحفہ دیکھ کر لرز گئے، لیکن زیلتھیا بالکل پرسکون رہی اور اس نے کہا، قبیلہ فراز کے سردار، تجھ پر دیوتاؤں کی ہر ممکن رحمتوں کی بارش ہو اور تجھے مرنے کے بعد آسمان کے اس گوشے میں جگہ ملے جہاں صرف خدا کے برگزیدہ بیٹے ہی قیام کرتے ہیں۔ زیلتھیا کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلتے ہی ایک مرتبہ پھر رقص شروع ہوا۔ فضا میں موسیقی پھیلی اور ماحول میں ایک مرتبہ پھر ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن یہ رقص زیادہ دیر تک جاری نہیں رہا۔ رقص رکا اور فگاتا چیخ کر بولا، شہزادی زیلتھیا، توئمہ سوم کی روح شادی کی آخری رسم دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے، اس لیے اپنے شوہر احمس کے منہ میں اپنی زبان دے کر منحوس اسپاتا کے تابوت میں فنا کی آخری کیل ٹھونک دیجئے۔ اب زیلتھیا نے عورت کی ازلی اور ابدی مسکراہٹ کے ساتھ سلیم کی طرف دیکھا، اس کے بالکل قریب آئی، اپنی دھڑکتی ہوئی چھاتی اس کے تمناؤں اور حسرتوں سے بھرپور سینے سے لگائی، اپنی نازک انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پھنسائیں، اپنے یاقوتی لب اس کے لبوں سے ملائے، اپنی زبان اس کے پیاسے ہونٹوں پر پھیری اور ان لبوں کی چاشنی حاصل کرنے کے بعد اپنی زبان اس کے منہ میں داخل کر دی۔ سلیم نے بھی زیلتھیا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ رسم ادا ہوتی رہی۔ احمد زیلتھیا کی زبان چوستا رہا، طبل کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی رہی، لیکن اچانک سلیم کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اعصاب شل ہونے لگے اور ابھی زیلتھیا کی زبان اس کے منہ میں ہی تھی کہ وہ کسی سوکھے درخت کی شاخ کی طرح سنگی چبوترے پر گر پڑا۔ سلیم کے گرتے ہی عاظم الدین تہرانی اور ڈاکٹر بیگ چبوترے پر چڑھ آئے، لیکن اب وہاں کیا تھا؟ سلیم کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہ تھی۔ کسی تیز زہر نے اس سے اس کی زندگی چھین کر اسے موت کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بالکل مردہ تھا۔ ڈاکٹر بیگ نے پہلے سلیم کے جسم کا طبی معائنہ کر کر اس کی موت کی تصدیق کی اور اس کے بعد موت کا فوری سبب دریافت کرنے کے لیے زیلتھیا کی زبان کا طبی معائنہ کیا۔ سلیم مر چکا تھا، لیکن زیلتھیا زندہ تھی اور پتھرائی ہوئی ساکت و جامد نظروں سے مردہ سلیم کے اکڑے ہوئے جسم کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر بیگ نے انتہائی مغموم اور افسردہ لہجے میں اعلان کیا، دوستوں، مجھے بہت افسوس ہے کہ سلیم مر چکا ہے اور اس کی موت کا واحد سبب صرف وہ زہر ہے جو ہزاروں سال کی مسلسل نیند اور اعصاب کی سکوت و جمود نے زیلتھیا کے جسم کے ہر اس حصے میں پیدا کر دیا جو خشک نہیں تر ہے۔ جیسے ہی سلیم نے شہزادی کی زبان چوسی، زہر اس کے جسم میں دوڑنے لگا۔ حد یہ کہ خون کے سرخ ذرات مر گئے اور زندگی اسے الوداع کہہ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر بیگ اپنا جملہ ختم کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور عاظم الدین دوڑ کر اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش سے چمٹ گیا، لیکن دلہن بنی ہوئی زیلتھیا رونے اور آنسو بہانے کی بجائے ہنس دی۔ آنسو انتہائی غم کے اظہار کا ذریعہ ہے، مگر کچھ آنسو وہ بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے بہنے کی بجائے سینے میں ٹھہر کر ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں اور انسان اس طوفان کو روکنے کے لیے قہقہا مار کر ہنس دیتا ہے، ایک بھیانک اور درد انگیز ہنسی۔ لیکن یہ ہنسی بھی زیادہ دیر باقی نہ رہی۔ اس نے کہا، احمس، اے میرے محبوب، تم مجھے اپنی محبت کا میٹھا راگ سنائے بغیر اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور اس پاتا کی دھمکی سچی ثابت ہوئی۔
لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آسمان کی نیلی نیلی فضاؤں میں تنہا پرواز کر سکو۔ درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی ایک ہلکی آواز میں زیلتھیا نے مزید کہا، احمس، میں نے انتہائی قربانیوں کے بعد تمہارے وجود کو چاروں طرف سے سمیٹ کر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، لیکن تمہیں پانے کے بعد تمام مسرتیں پلک چھپکتے میں زائل ہو گئیں اور اب میں پھر تنہا ہوں۔ لیکن اے میرے محبوب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ میں تمہاری موت اور اس پاتا کی کامیابی کے سامنے خوشی سے سر جھکا دوں اور اپنی شادی کے اس پر مسرت ہنگامے میں اپنی امنگوں کو سسک سسک کر دم توڑ کر دیکھتی رہوں اور اپنی آرزوؤں کے چشمے پر صبر کا پتھر رکھ دوں۔ اس لیے اے میرے رفیق، اگر تم سن سکتے ہو تو سن لو کہ میری آئندہ کی زندگی میرے بس میں نہیں رہی۔ میں اپنا دل ویران یادوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم مرنے کے بعد بھی میرے دل سے دور نہیں ہو سکتے اور میں تمہاری تصویر اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے لگا کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تمہارے وجود اور تمہاری محبت کا عکس میرے ذہن سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ تمہارے بغیر میں اپنی زندگی کو بنجر صحراؤں یا گرم ریگزاروں کے حوالے نہیں کر سکتی، اور میری آنکھوں میں تمہاری فردوسی محبت کا جو چراغ ٹمٹما رہا ہے میں اسے نہیں بجھا سکتی۔ احمس، اے میرے آرزوئے حیات کے درخشاں ستارے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر شکوہ ہے تو اپنی تقدیر کی لکیروں سے۔ تم میرے جسم میں پھیلے ہوئے زہر کو امرت سمجھ کر پی گئے۔ تم کامیاب و کامران اور بے مقصود رہے، لیکن میں ناکام بھی ہوں اور خطاوار بھی، اور آئین وفا یہ نہیں کہ موت کے بعد تمہارا ساتھ نہ دوں۔ زیلتھیا نے یہ جملہ کہا اور دم بخود فگاتا کی کمر سے خنجر نکال کر اپنی چھاتی کی انتہائی گہرائیوں میں پیوست کر لیا، اور اب زیلتھیا بھی سلیم کے قریب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ فگاتا، میرے قریب آؤ، دم توڑتی ہوئی زیلتھیا نے کہا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تم سے تفصیلی بات کر سکوں، لیکن میری آخری وصیت غور سے سن لو۔ میرے مرنے کے بعد یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری اور میرے احمس کی لاشوں کو میرے خاندانی قبرستان لے جاؤ اور ہم دونوں کو ایک ہی تابوت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لٹا دو، تاکہ احمس کو قریب رکھنے کی جو حسرت میں اپنی زندگی میں پوری نہ کر سکی وہ مرنے کے بعد پوری ہو جائے۔ فگاتا ابھی کوئی جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ سب کے دیکھتے ہی دیکھتے زیلتھیا نے زندگی کی آخری ہچکی لی اور سرد ہو گئی، اور اس طرح یہ کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قبیلہ فراز کے پراسرار آدمی فگاتا کی قیادت میں زیلتھیا اور احمس کی ناکام جوانیوں کی لاشیں لے کر کہاں چلے گئے۔ یہ لاشیں دفن بھی ہوئیں یا نہیں، یا فگاتا نے ان لاشوں کی ممی بنا کر ان کا مشترکہ تابوت کسی قدیم مقبرے کے زمیں دوست خانے میں رکھ دیا اور اس طرح کسی نئی کہانی کی بنیاد رکھ دی۔ تہرانی، عاظم الدین، ڈاکٹر بیگ اور پروفیسر راشد نے صرف یہ دیکھا فگاتا کے آدمی ایک دولہا اور دلہن کی لاشوں کو لے کر، جن کے مردہ سروں پر موت کا ہلکا سا بھی عکس نہیں تھا، کھنڈرات کی پھیلی ہوئی تاریکی میں تحلیل ہو رہے ہیں، کسی انجانی منزل کی طرف، یا شاید ماضی کی طرف، یا پھر مستقبل کی طرف۔ آج زیلتھیا دوسری مرتبہ مری تھی، اور یہ زیلتھیا نہیں مری تھی، تاریکی سے نکلتی ہوئی گہری تہ سے نکلتی ہوئی روشنی مری تھی۔ آج زیلتھیا نے احمس کی خاطر دوسری مرتبہ خودکشی کی تھی، اور اس کی خودکشی نے محبت کے اس لافانی شعلے کو بجھا دیا جس کو اس نے اپنی لہو کی چنگاری سے جلا کر ہزاروں سال تک باقی رکھا تھا۔ آج زیلتھیا کا جنازہ دوسری مرتبہ اٹھا تھا، اور اس جنازے کے منظر نے جیسے پوری کائنات کا ماحول بدل دیا تھا، فضاؤں کو اداس کر دیا تھا، خلاؤں میں موت کی خاموشی پھیلا دی تھی، وقت کی رفتار کو ٹھہرا دیا تھا، ستاروں کی چمک مانند کر دی تھی، چاند کی کرنوں کو رلایا تھا، اور رات کو ایک المناک سکوت کے گہوارے میں سلا دیا تھا۔ ہندوستانی سیاحوں کی یہ پارٹی قبیلہ فراز کے غمزدہ افراد کے کاندھوں پر زیلتھیا اور احمس کی لاشوں کی روانگی کا یہ دل خراش منظر ساکت و جامد بتوں کی طرح دیکھتی رہی۔ لیکن جوان سال اکلوتے بیٹے کا باپ اس موت کو کیسے برداشت کرتا؟ عاظم الدین کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.